अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद मुझे मक्कातुल मुकर्रमा में और इस वक्त रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और माशाल्लाह से इब्राहिम खलील रोड, दुनिया की वो रोड जहाँ पर चलते हुए यकीनन आपको बड़ा खुशकिस्मत महसूस हो रहा होता है, क्योंकि ये रास्ता आपको लेकर जाता है हरम की जानिब, यानी कि मस्जिद अल हराम की जानिब। माशाल्लाह से इस वक्त का टाइम देखें और इस वक्त की रौनकें देखें। जब मैं बहुत शुरू में आती थी और जिस वक्त मैं 2007 में आई थी, मैंने आप सब ने शायद अगर मेरी पहले उम्र की स्टोरी देखी हो, जिस वक्त मैं 2007 में आई थी तब हमारा होटल शायद ये क्लॉक टावर की ये जो कबूतर चौक अब बन गई है इस तरफ कहीं था, क्योंकि हम स्टेट से जब नीचे उतरे तो हमारे राइट हैंड साइड पे हरम होता था, ये बाबा अब्दुल अजीज़। और क्लॉक टावर उस वक्त बिल्कुल ऐसा था कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 2007 की बात है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और साथ में एक पिक्चर लगाई हुई थी तीनों चारों जानिब, जहाँ पर ये बताया गया था कि ये बनेगा, मतलब कि इन फ्यूचर ये टावर्स ऐसे बनेंगे। उस वक्त मैं ये सोचा करती थी कि अब एक बार जो आ गई हूँ तो अब ज़िंदगी में तो शायद कभी आना नहीं होगा, तो जब ये टावर पूरा बन जाएगा तो क्या मैं देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अब यहाँ से इतना गुजर होता है जितना सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड इब्राहिम खलील रोड को फर्स्ट टाइम मैंने जाना था 2018 में। जानने से मुराद है कि उस वक्त आपको ये पता चला अच्छा ये ऐसा रोड होता है। उस वक्त इस रोड से, इन गलियों से वाबस्तगी, मोहब्बत पता चलने लगा कि अच्छा ये रोड है माशाल्लाह जो हरम की जानिब जाता है। और इस रोड की रौनकें वो हैं कि आई थिंक दुनिया में कहीं पर भी आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी जल्द खैर के साथ, अपने माँ बाप, अपने घर वालों के साथ मुकम्मल सेहत, खुशी, सुकून के साथ यहाँ पे आना नसीब करे और इन गलियों में घूमना, चलना, हरम की जानिब जाना, तवाफ़ काबा करना, उम्रा अदा करना, नवाफिल अदा करने की तौफीक नसीब करे। हम जाएंगे इंशाल्लाह तवाफ़ करने के लिए, तवाफ़ करेंगे। वैसे तो थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि टाइम ऐसा हो जाता है, अभी इशा के बाद ही वापसी हुई और दोबारा से जाना है इंशाल्लाह, तो सोचा कि तवाफ़ कर लेते हैं। कुछ पहली वीडियोज़ में मैंने ये बात कही थी कि जब आप मक्का में हों तो लाजिम कोशिश करें, कुरान पढ़ना बहुत अफजल है, नवाफिल अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज के अलावा की मैं ये बात कर रही हूँ कि कोशिश करें कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपनी रूटीन को कुछ ऐसा बनाएं कि दिन में 1 या 2 तवाफ़ लाजिम करें, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। फिर चाहे वो उम्रा करना हो, फिर चाहे वो तवाफ़ करना हो। उम्रा करने के लिए अक्सर लोग थोड़ा सा ये हो जाता है क्योंकि आपको हुदूद हरम से बाहर जाकर नियत करके आनी होती है, फिर आप वापस आते हैं, फिर उम्रा अदा करते हैं। तो कुछ लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ के साथ फैमिलीज़ होती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन तवाफ़ है, उसके लिए सिर्फ 1-2 शराइत है, आप पाक हो, बावुज़ू हो, बस। तो फिर आपने जाना है 7 चक्कर, 8 इस्लाम, 2 रकात वाजिब तवाफ़, ये आपका तवाफ़ हो गया कंप्लीट। तो उसमें ज़रा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो तवाफ़ ये है कि आप बाआसानी कर सकते हैं, मतलब अगर अल्लाह ने आपको जिस्मानी सेहत दी है और आप कर पाते हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि तवाफ़ काबा लाजिम करें और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। और फिर इतने खूबसूरत दायरा इस्लाम में हम हों, मुसलमान हों अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे तो हर एक नेकी का सवाब है। हम किसी को मुस्कुरा कर देखें तो सवाब है, किसी के लिए आसानी कर दें तो सवाब है, किसी को जमजम पिला दें तो सवाब है। यहाँ पर हर गेट पर डिस्पोजेबल शॉपर्स लगा दिए हैं चप्पलों के लिए। तो मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जब वो खुद जाते हैं तो काफ़ी देर 5 से 10 मिनट वो खड़े हो जाते हैं और सबको निकाल कर देते हैं। देखा जाए तो ये भी एक तरीके की आसानी पैदा करना है। लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, लाइक व्हील चेयर रखवाएंगे, या वो एक अलग बात है। अगर आप साहिब इस्तात है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, व्हील चेयर रखवा सकते हैं, कुरान रखवा सकते हैं, चेयर रखवा सकते हैं, कारपेट रखवा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको अगर माली इस्तात नहीं दी तो जो इस्तात दी है
اگر آپ کسی کے لیے اس طریقے کی آسانی کر سکتے ہیں تو ضرور کوشش کریں. آپ زمزم نکالیں, پیچھے جو ہو ان کو زمزم دے دیں. آپ ڈسپوزیبل شاپر نکالیں, ساتھ میں جو ہو ان کو دے دیں. نیت رکھیں ثواب کی, انشاءاللہ بہت ثواب ہے. ماشاءاللہ اس وقت پورے 2 بج گئے اور یہ ماشاءاللہ آپ رونقیں دیکھیں. اس وقت جیسے کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے تو سب سے بیسٹ ٹائم طواف کرنے کا جو رہتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی رہتا ہے. اس وقت تو خیر بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے, یعنی کہ 2 بج گئے ہیں اور 2 تو کافی لیٹ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ اس وقت طواف کرتے ہیں جیسے کہ 11, 12, 1, 2 بجے تو آپ کو پھر بھی دن کی بنسبت کم رش بھی ملتا ہے اور دھوپ تو ہوتی نہیں ہے, گرمی کا احساس بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیلتھ ایشوز ہیں یا بچے ہیں تو آپ اپنی روٹین کو اپنے حساب سے مینیج کریں. یہ نہیں دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی روٹین اپنے حساب سے صحیح لگتی ہے, اس طریقے سے مینیج کر کے آپ نے طواف کرنے ہوں گے. لیکن کوشش کریں کہ طواف زیادہ سے زیادہ لازم کریں. مسجد الحرام میں ہر جگہ آپ کو اس طریقے کے ڈسپوزیبل شاپرز مل جائیں گے شوز وغیرہ کے لیے. اگر آپ نے بیگ میں رکھنے ہیں اپنے تب بھی آپ شاپر میں رکھ کر رکھ لیں, اور اگر آپ نے ہاتھ میں رکھنے ہیں تب بھی لازم شاپر میں رکھیں. یہ لمحہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو, مجھے, ہم سب کو بار بار اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ حرمین شریفین کی با ادب قبولیت والی حاضری نصیب کریں اور بار بار ان دروازوں سے اچھی صحت کے ساتھ گزرنا نصیب کریں. جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ بالکل سیدھا جائیں گے, یعنی کہ آپ نے مطاف میں جانا ہے طواف کرنے کے لیے تو آپ سیدھا جائیں گے. دل میں دعائیں کرتے رہیں, جتنی دعائیں آتی ہیں وہ کریں. لیکن یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری, میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ لازم آب زمزم پئیں اور اپنی آسانی کی دعا کریں. آپ طواف کرنے جا رہے ہیں, آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں, آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ہر صورت میں آپ نے زمزم پی کر اپنی آسانی کے لیے دعا کرنی ہے. تو ماشاءاللہ جگہ جگہ اس طرح ڈائریکشنز لگی ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, آپ جیسے ہی یہاں سے انٹر ہوں گے, انٹر ہونے کے بعد آپ نے سیدھا آنا ہے, اور سیدھا آنے کے بعد آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے پاس ٹرن لینا ہے. یہاں سے ٹرن لینے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے, اور بالکل سیدھا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہیں پہ ایسکیلیٹر اسٹیئرز ہیں جہاں سے آپ نے نیچے جانا ہوگا, یعنی کہ مطاف میں. ادھر ایسکیلیٹر ہے, ساتھ میں اسٹیئرز ہیں, یہ بھی کھلی ہوتی ہیں, ابھی بند ہے. اور یہاں سے آپ جائیں گے ماشاءاللہ دنیا کی سب سے بہترین ایسکیلیٹر, سب سے بہترین سیڑھیاں جو آپ کو لے کر جائیں گی دنیا کی سب سے بہترین جگہ پر. یہاں سے آپ انٹر ہوں گے, انٹر ہونے کے بعد یہ حصہ مسجد کا کہلاتا ہے. یہ جتنا حصہ ہے یہ مسجد ہے, وہ مطاف ہے. زمزم پینا بھول گئے ہو تو یہاں پہ بھی گیلنز ہیں, آپ یہاں سے زمزم پی کر اپنی آسانی کے لیے دعا کریں. کوشش کریں کہ رات کا ٹائم چوز کریں, جس وقت تہجد سے پہلے اور عشاء کے بعد. اس وقت رش اور ٹائم کی نسبت کم ہوتا ہے. رکن اسود کی جانب پہنچ کر اور گرین لائٹ کی جانب پہنچ کر, یہ گرین لائٹ آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور رکن اسود آپ کے الٹے ہاتھ پر ہونا چاہیے. آپ شروع کرتے ہوئے استلام کریں حجر اسود کی جانب منہ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے یوں ہاتھ اٹھانا ہے تب استلام کرنا ہے. پراپر آپ نے یوں ٹرن لینا ہے, رکن اسود کی جانب دیکھنا ہے اور استلام کرنا ہے رکن یمانی. اور اس کے بعد آپ نے ربنا آتینا والی دعا پڑھنی. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں. آپ طواف کرتے ہوئے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو دعا آپ کو یاد ہے, جو چیز آپ کو یاد ہے, لیکن ربنا آتینا اور تیسرا کلمہ پڑھنا افضل ہے. ایون کہ بہت ساری ویڈیوز میں اس بارے میں بول چکی ہوں, لیکن پھر بھی بار بار یہ کوسچن آتے ہیں کہ طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے. طواف کرنے کے دیکھیں, اگر آپ اسٹیپ میں لے کر چلتے ہیں تو طواف کرنے کی ایک نیت ہے جو آپ نے دل میں کرنی ہے. دل کے پختہ ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے. دوسری چیز, آپ نے 8 استلام کرنے ہیں, یعنی کہ حجر اسود کی جانب اپنے چہرے کو کر کے آپ نے بوسہ دینا ہے. اس کو استلام کہا جاتا ہے. جب آپ چکر شروع کریں گے تو پہلا استلام
کریں گے اور ہر چکر میں آپ نے استلام کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ غلط طریقے سے استلام کرتے ہیں۔ استلام جب آپ یہ گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں، جب گرین لائٹ بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہوگی، آپ نے پہلے نہیں کرنا ہے، گرین لائٹ آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہوگی اور حجر اسود یعنی کہ رکن اسود آپ کے الٹے ہاتھ پر ہوگا۔ اس وقت آپ نے رکن اسود کی جانب اپنا چہرہ کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کہ بس آپ چل رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ سیدھا نکل گئے، نہیں، آپ نے باقاعدہ رکن اسود کی جانب چہرہ کرنا ہے اور چہرہ کر کے دونوں ہاتھوں سے استلام کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ آپ نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، استلام کرنا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنا نیا چکر شروع کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ 8 استلام کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ابھی سیدھے ہاتھ کی طرف نہ تو گرین لائٹ آئی ہوتی ہے، نہ ان کے الٹے ہاتھ کی طرف رکن اسود ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، استلام کرتے ہیں اور بس چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے استلام بہت اچھے سے کرنا ہے پلیز۔ یہ دیکھیں طواف ہو رہا تھا اور صفائی بھی ہو رہی تھی، اس طریقے سے ہی صفائی ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں پر، تبھی ہر وقت آپ کو صفائی نظر آتی ہے۔ جب آپ کے 8 استلام اور 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں۔ وہ واجب الطواف افضل ہوتا ہے اگر آپ مقام ابراہیم کے پاس یا اس کی سیدھ میں کہیں پر بھی ادا کریں، لیکن چونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو جہاں جگہ ملے، آپ مقام ابراہیم کے سامنے آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پڑھ لیں، نہیں تو آپ کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اس طریقے سے آپ کا طواف ماشاءاللہ ہو گیا۔ طواف کے لیے پاک ہونا، باوضو ہونا شرط ہے، آپ بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے، پہلا اسٹیپ نیت ہو گیا، پھر آپ نے طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں اور 8 استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب و طواف ادا کرنے ہیں، 3 اسٹیپ میں آپ کا ماشاءاللہ سے ایک نفلی طواف پورا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے، آپ اپنے جو مرحومین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اس کا ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ میری فیملی کی ایک لیڈی ہے، تو ان کے ساتھ بیبی بھی تھی اور وہ ہسبینڈ وغیرہ مینج کر رہے تھے کہ بھائی بچی کو کس طریقے سے لے کر جانا ہے، لے کر آنا ہے، تو ہم بالکل شام میں ملے تھے اور تھوڑی دیر بعد یعنی کہ آپ سمجھے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ سے 4 طواف کر لیے ہیں۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا بھائی ان کے ساتھ بچی بھی ہے، کس طریقے سے انہوں نے مینج کیا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے الیکٹرک ویل چیئر پہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، مطاف میں کیا ہم نے جا کر۔ تو میں نے کہا اچھا یہ آپ نے کیسے کیا؟ ماشاءاللہ سے مطلب بچی آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے کلیئر کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے اس طریقے کی بات کی تھی، لیکن کبھی مجھے یہ کلیئر نہیں ہو سکا، یا شاید میں نے اتنے زیادہ سوال کیے نہیں، کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد ایک چکر لگانے کو، یعنی کہ رکن اسود سے شروع کر کے رکن اسود تک آنے کو ایک طواف سمجھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب مجھے یہ کلیئرٹی ہوئی تو میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک چکر لگاتے ہیں تو وہ ایک طواف ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اگر آپ کے آس پاس بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو ان تک آپ نے اس ویڈیو کو لازم شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی نالج ملتی ہے اور وہ ہماری وجہ سے آگے وہ غلطی نہ کرے انشاءاللہ، تو آپ سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں کتنا ثواب دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے اتنی ساری غلطیاں ہیں۔ ایک تو میں یہاں پر کہوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مس گائیڈ کی ہوئی ویڈیوز بناتے ہیں، مطلب کچھ بھی بس اپنی طرف سے ویڈیوز بنانے سے مقصد ہوتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اتنے شیئر ہوتے ہیں، اتنے ویوز ہوتے ہیں، لوگ اس بات کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اب دور ایسا ہی آ گیا ہے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں لیکن سچ کو کوئی نہیں سمجھتا۔ خدا رہا یہ ہر ولاگر، ڈیلی ولاگرز، ان کا کام نہیں ہے، ان کو خود نالج لینے کی ضرورت ہے، ان کی ویڈیوز کو شیئر مت کیا کریں۔ ویسے لوگ اتنی سعادت سمجھتے ہیں یہاں کے خادمین کو، لیکن یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں بھی یہ سکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہی پھینک کر چلے گئے۔ اگر اس کو آپ جمع کرتے اور ہر جگہ ڈسٹ بن موجود ہے وہاں ڈال دیتے، ہر جگہ ڈسٹ بن موجود ہے اس کے اندر پھینک دیتے، گلاس بھی اتنے سارے لا کر ان گلاس کے اندر ہی یہ سارا کچرا جمع کر کے آرام سے پھینکا جا سکتا ہے،
لیکن نہیں، یہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. خادمین گھر پر جب اسکرولنگ کرتے ہیں تو پھر ہم ان خادمین کے کام کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں. جو بھی آپ کے آس پاس انشاءاللہ مکۃ المکرمہ آنے والے ہیں ان تک آپ نے اس ویڈیو کو لازم شیئر کرنا ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پلیز جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے میرا نام اپنی خاص دعاؤں میں شامل رکھنا ہے. میرے ماں باپ، میری فیملی کے لیے آپ نے بہت زیادہ دعا کرنی ہے. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.